बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। करामात औलिया के बाब में मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के कई वसवसों के, कई सवालात के, कई एतराज़ात का हमने एनालिसिस किया, उसके जवाबात दिए। तो कई लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आए, कई लोगों जो मेरे वाक़फ़कार हैं, बराह रास्त राब्ते में हैं, उन्होंने राब्ता किया, सवालात किए, और बाज़ लोगों ने नीचे जो कमेंट्स के सेक्शन में भी कुछ सवाल आए हुए थे। तो उनमें से मैंने जब देखा तो मुझे दो चीज़ें अहम लगीं कि जिन पर आज की गुफ्तगू करके इस मज़मून को फ़िलहाल आज तक के लिए यहाँ पर मुकम्मल कर देते हैं। उनमें से पहला सवाल ये था कि तसव्वुफ़ का कुरान और हदीस से सबूत क्या है? ये तसव्वुफ़ क्या चीज़ है? क्या ये इस्लाम में कुरान मजीद और हदीस मुबारका इसके बारे में कोई दलील इससे मिलती है या नहीं? और दूसरा, कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि पीरी मुरीदी की शरई हैसियत क्या है, इस पर बयान करें। तो आज की गुफ्तगू जो नशिस्त है इन्हीं दो सवालों के गिर्द घूमेगी। हम अल्लाह का नाम लेकर पहले क्वेश्चन को पहले लेते हैं कि तसव्वुफ़ का सबूत कुरान मजीद से, अहादीस मुक़द्दसा से कहाँ से है। इस बाब में एक बात सुन लें, जिस चीज़ से लोगों ने फ़ायदा उठाया तसव्वुफ़ का इनकार करने वालों ने, वो भी दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ ये कि तसव्वुफ़ पर अमल करने वाले लोगों की या तसव्वुफ़ का दावा करने वाले लोगों की बेअमली, तसव्वुफ़ का नाम लेने वाले लोगों का दुनियादारी में मशगूल हो जाना और बहुत सारे लोगों का नुकसान करना, उनके ईमान का, उनके दीन का, उनकी दुनिया का। और मुख्तलिफ़ हवालों से इस तरह की जो गलत बातें इनसे मंसूब हो जाती हैं और निकलती हैं, तो इससे तसव्वुफ़ का इनकार करने वालों ने इन लोगों के मामलात को लोगों के सामने रख कर तसव्वुफ़ के इनकार की वजह बना लिया। और दूसरी वजह यह है कि तसव्वुफ़ का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ तसव्वुफ़ इट्सेल्फ, जब वो लोग लफ्ज़ तसव्वुफ़ को कुरान में या हदीस में ढूंढते हैं तो ये इनको कुरान और हदीस में मिलता नहीं, तो फिर वो पूरे के पूरे इल्म तसव्वुफ़ का इनकार करते हैं। जो वजह पहली है, इनकार की पहली वजह, उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि दुआ करूं कि अल्लाह ताला इन लोगों को जो तसव्वुफ़ का नाम लेते हैं इन्हें हकीकी तसव्वुफ़ की राह दिखाए, इन्हें तसव्वुफ़ के रास्ते पर चलने वाला सूफ़ियाए कराम, सुलहाए कराम और नेक लोगों का वाकई हकीकी जानशीन बना दे। यहाँ पर तसव्वुफ़ के नाम पर जो ड्रामे किए जाते हैं, जो फ्रॉड किए जाते हैं, जो दुनियादारी के और जिसको कारोबार बना लिया गया, अल्लाह करे कि वो ख़त्म हो और लोग सीधी राह पर आएँ। उनके हक़ में तो सिवाय दुआ के मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों को आगाह कर सकता हूँ कि ये फ्रॉड हो रहे हैं। और दुनियादारी जहाँ भी देखें, जहाँ देखें आप गाड़ियों के मॉडल डिस्कस हो रहे हों, ज़मीनों के प्लाटों के रेट डिस्कस हो रहे हों, कोठियाँ बनवाने और इस तरह की चीज़ें जहाँ भी आप देखें दुनिया के मामलात हैं, समझ लें कि यहाँ तसव्वुफ़ का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तसव्वुफ़ अगर दुनियादारी हो भी, दुनिया की दौलत अगर उनके पास, औलिया के पास, सुलहा के पास अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ हलाल और दौलत मौजूद भी हो, तब भी उनका दिल उसमें लगा हुआ नहीं देखेंगे। आप औलिया और सुलहा को हमेशा अल्लाह की याद में देखेंगे, अल्लाह को सुबह शाम याद करने वाले, बिलगदात वलाशी, जो कुरान मजीद ने उनके बारे में कहा कि वो सुबह शाम अल्लाह को याद करते रहते हैं। और इस तरह याद करते हैं कि आप देखते हैं जो अल्लाह पाक ने बयान किया कुरान मजीद में, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। इन लोगों में तबत्तुल और तब्तील दोनों होते हैं। तबत्तुल और तब्तील याद रखें, इसका माना ये है कि अलग थलग हो जाना। तबत्तुल में इंसान दुनिया की सारी मोहब्बतों से, दुनिया के अलाइक से, दुनिया के रिश्तों से इस तरह अलग हो जाए कि दुनिया का हर रिश्ता अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से नीचे आ जाए। और तब्तील ये है कि इंसान अपनी ज़ात की मोहब्बत से भी निकल जाए और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ जाए उसकी ज़ात भी पीछे रह जाए। जब इंसान अपने आप को और अपने दुनिया के सारे इलाकों को अल्लाह की खातिर भूल जाता है और हमा वक्त अल्लाह को याद करता है, तो ये वो चीज़ है कि जो इंसान को अल्लाह का क़ुर्ब अता करती है और फिर रब्बे ज़ुल जलाल उसके साथ मोहब्बत करने लगता है। और जब वो उसके साथ मोहब्बत करता है तो उसको वो चीज़ें अता करता है जो आम लोगों में हमें नज़र नहीं आती, जिनमें से जिनका एक ऐसा करामत है जो हमने जिस पर पीछे गुफ्तगू की। अब जहाँ दूसरी चीज़ है जिसका ज़िक्र कि ये तसव्वुफ़ का लफ्ज़ तसव्वुफ़ को कुरान में और हदीस में लोग ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलता, यकीनन नहीं मिलेगा। चूँकि लफ्ज़
تقریباً کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کوئی لگ بھگ 150 سے 200 سال کے بعد استعمال اس کا شروع ہوا، لیکن یہ علم التصوف بذات خود بغیر نام کے یا نام کی تبدیلی کے ساتھ کیا تھا؟ آپ تصوف سے پیچھے چلے جائیں تو یہی تصوف علم الزہد تھا۔ علماء نے، صوفیاء نے، محدثین نے زہد پر کام کیا، اور یہ تصوف کا سارا سبجیکٹ زہد کے ٹائٹل کے تحت ڈسکس ہوتا تھا۔ اور اگر قرآن مجید میں اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہو تو آپ قرآن میں اور حدیث میں اس کو احسان کے ٹائٹل کے تحت ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لفظ احسان یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ حسن کا معنی ہے خوبصورتی، خوبصورت ہونا، اور احسن یحسن و احساناً کا معنی ہے خوبصورت بنانا۔ اب اسلام اور ایمان کو خوبصورت کرنے کا نام احسان ہے، اور یہ احسان ہی آگے بڑھ کر تصوف کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ قرآن مجید میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ دیکھ لیں۔ میں قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیہ نمبر 22 کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن تھا، وہ صاحب احسان تھا۔ اب احسان کی شرح میں آگے جا کے کروں گا، آپ صرف لفظ احسان کو سن لیں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن اس میں فاعل ہے احسان سے، احسن یحسن احسانا فَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا اور وہ محسن تھا، وہ صاحب احسان تھا، تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت مضبوط حالے کے ساتھ جوڑ لیا اور پکڑ لیا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بلا من اسلم وجهہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلکہ وہ شخص جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا، جس نے اللہ کی مرضی میں اپنی رضا شامل کر لی اور اللہ کی مرضی کے سامنے جھک گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ صاحب احسان تھا۔ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہی نشانی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی نشانی بیان کی۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی نشانی یہاں بھی بیان کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا رب ذوالجلال کے سامنے، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیا ہمہ وقت کے لیے، اور پھر وہ صاحب احسان ہوئے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ بھی سورہ البقرہ میں ہے کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لیا، جو اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، اور جس نے اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے حضور قربان کر دیا، اس طرح کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، درا حال ہے کہ وہ صاحب احسان تھا۔ قرآن مجید کی اس طرح کی ساری آیات کو آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حالت احسان کا بار بار ذکر کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے حالت احسان میں داخل ہو جانے والے لوگ، محسن ہو جانے والے لوگ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا اعلان کیا، اور ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مجدہ سنایا۔ آپ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو دین اسلام کی کوئی زیادہ وضاحت کے ساتھ میں یہ بات واضح کر سکوں گا اور سمجھا سکوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیہ مبارکہ ویسے بنیادی طور پر جو شراب کی حرمت نازل ہوئی اس باب میں تھی، پھر کئی لوگ صحابہ کرام میں سے جو پہلے پیتے رہے تھے بعد میں چھوڑ دی، لیکن
جو اب موجود لوگ تھے حرمت کے بعد پہلوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ انہوں نے تو توبہ بھی نہیں کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کچھ اہل کتاب بھی تھے اس میں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوشخبری نازل کر دی کہ ان لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کا جو حصہ ہمارے ساتھ متعلق ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ تقوی، ایمان، اعمال صالحہ، ایک چیز یاد رکھیں۔ دوسری چیز فرمائی ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی کیا اور ایمان لائے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، تقوی کیا اور صاحب احسان ہوئے۔ اب یہ احسان کیا ہے؟ اس احسان کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ حدیث پاک میں آنا پڑے گا، حدیث جبریل۔ یہ حدیث جبریل آپ یوں کہہ لیں اتنی اہم حدیث ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، تو محدثین نے لکھا کہ یہ جو حدیث جبریل ہے یہ ام السنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اگر آپ بنیاد دیکھنا چاہیں تو یہ حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل کو ائمہ محدثین نے نقل کیا ہے، سیاستہ میں سے 5 محدثین جو 5 ہیں یعنی سیاہ خمسہ، ان میں ہر ایک میں ہے یہ حدیث پاک۔ امام بخاری نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حدیث نمبر 4777، اور امام بخاری کی ہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت حدیث نمبر 50۔ اس کو آپ پڑھیں، یہ حدیث جبریل ہی ہے۔ امام مسلم کے پاس اگر آپ آئیں تو آپ کو امام مسلم کی حدیث نمبر 97 نمبر حدیث، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر 9۔ یا اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت دیکھنا چاہیں، جو اوپر میں نے 97 نمبر حدیث کہی وہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہے وہ مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کا بہت زیادہ تواتر کے ساتھ جو مشہور ٹیکسٹ ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت والا ہے، جو حضرت عمر نے اس کو روایت کیا، اور یہ امام مسلم نے اس کو حدیث نمبر 93 میں بیان کیا، حدیث نمبر 93۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ صحابہ میں سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ کا تو میں نے نام لے لیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس نے اس کو روایت کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، حضرت انس بن مالک نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کو روایت کیا، عبد الرحمن بن غنم، الغرض کثیر صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ اس کو اگر متواتر نہ بھی کہیں تو اتنی شہرت پا گئی یہ حدیث پاک، اور اتنے طرق سے یہ مروی ہے کہ اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک میں ہمارے مضمون سے متعلق یہی ہے کہ سیدنا جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے۔ وہ حدیث کا میں ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہا آپ کے پاس، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ بعض دوستوں کو یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بے شک لمبی ہو جائے، بات مکمل کر لیں۔ میں ذرا درمیان میں رہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا جبریل امین انسانی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے معاملے میں کچھ سوالات کیے۔ بہت اہم چیزیں اس حدیث کے اہم نکات بیان کرتے ہوئے میں احسان کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے یہ کوئی آخری زمانے کا یہ بیان ہے، جیسا کہ صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کا یہ کوئی آخری زمانہ تھا جس میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی۔ یہ امام مسلم کی روایت میں تو آپ کو یہ اجازت والی بات نہیں ملے گی، لیکن اس کے جو کئی اور متن ہیں ان ساروں کو اگر ملا لیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، آقا آتی کا آقا کیا میں حاضر ہو جاؤں آپ کے پاس؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور لوگوں سے فرمایا ادنو ہو، اس کو نزدیک کر دو۔ پھر جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر وہ شخص انسانی شکل میں بیٹھا تو ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ یہاں ایک بڑا ایمان افروز بات ہے، فخذیہ
اس کے گھٹنوں پر۔ اب یہاں پر ہے ضمیر کا جو مرجع ہے یہاں پر وہ مرجع، اس میں حضرت جبریل امین خود بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا تو یہ کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھے، یا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کو ادب کے ساتھ چھوا، جیسے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے بزرگوں کے بڑوں کے گھٹنوں کو چھوتے ہیں، ادب اور احترام کی ایک علامت ہے۔ تو سیدنا جبریل امین نے یہ کام کیا۔ آپ کو یہ ضد کرے کہ نہیں یہ حضرت جبریل امین کے اپنے ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی بات ہے، تو پھر ایک دوسری روایت میں یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ وضع کفیہ علی رکبتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو اس کی مختلف جگہوں پر روایت آئی تو وہاں پر ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہوئے، تو دو زانو ہو کر بیٹھے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا، اسلام کیا ہے، پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ یہ بخاری میں جو حدیث پاک ہے اس میں پہلے ایمان بعد میں اسلام ہے، مگر یہ جو میں نے کہا مشہور ٹیکسٹ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام مسلم نے جس کو روایت کیا، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے سوال ہوا اسلام کے بارے میں، پھر دوسرا سوال ہوا ایمان کے بارے میں۔ جب اسلام کے بارے میں سوال ہوا تو حضور علیہ السلام نے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بیان کر دیا۔ اس کے بعد جب ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو جو ہمارا ایمان مفصل، ایمان مجمل ہے، وہی اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اس کا بیان کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا، یا رسول اللہ فاخبرنی عن الاحسان، آقا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ یہ ہے جو ہمارے متعلق اس کا جواب آپ جتنی بھی مرویات ہیں حدیث جبریل کے ضمن میں، جتنے صحابہ سے روایت ہے، جتنی کتابوں میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب، وہ احسان کو سمجھنے والا کوئی شخص جو اس کو سمجھے گا اس کے لیے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو یہ یقین حاصل کر لینا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ حالت احسان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو حالت احسان ہے کہ عبادت ایسے کرنا، اب عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہ لیں، اس سے مراد عبادت، بندگی، غلامی، ساری زندگی انسان کی ایسے گزرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اس سے نیچے کا درجہ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث پاک، یہ بنیاد ہے اس کی جو تصوف آج ہمارے پاس ہے۔ اب یہ درجہ حاصل کر لینا، ہمارا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں، یعنی جس کو ہم مروجہ عبادت سمجھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس نماز کے اندر ہمیں یہ درجہ نہیں ملتا۔ ساری زندگی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم ساری زندگی روزے رکھتے ہیں، ساری زندگی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز، لیکن اس نماز کے اندر یہ کیفیت نہیں ملتی۔ اس کیفیت کے نہ ملنے کی بنیادی وجہ انسان کا اپنا نفس اور شیطان، یہ دونوں انسان کو عبادت کی لذت سے دور رکھتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ لڑا کیسے جائے؟ ان دونوں پر حاوی ہو کر، ان دونوں کو قابو میں کر کے انسان اپنی عبادت میں لذت حاصل کر لے، انسان اپنی عبادت میں وہ چاشنی حاصل کر لے، انسان کو اپنی عبادت میں وہ لطف اور مقام مل جائے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو تو ایسے کھڑا ہو جیسے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ عبادت میں اور سجدے میں یہ لذت مل جانا، یہ حالت احسان ہے جو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ اللہ کے حضور سجدہ کرے تو اس طرح سجدہ کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا اس کا سر رب ذوالجلال کے حضور ہے اور اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جو جنگ لڑنی ہے، شیطان کو قابو کرنے کے لیے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جو محنت کرنی ہے، اس محنت کے سارے نصاب کا نام تصوف ہے۔ آغاز میں اس کا نام احسان تھا،
پھر آگے بڑھتے ہوئے زہد نام پڑا، پھر جب مزید تفصیلات بیچ میں آ گئیں تو لفظ تصوف مشہور ہو گیا اس کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ اندازہ کریں، میں آپ کو ایک بات تھوڑی اور کھول کے بتا دوں، یعنی تینوں سوالوں کو دیکھ لیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ آقا علیہ السلام نے آخر میں جب قیامت کے بارے میں بھی سوال ہو گیا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی سوال ہو گیا، تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہ جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں یعلمکم امر دینکم، جو تمہیں تمہارے دین کی بابت سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے بارے میں آپ دیکھیں اسلام کے ساتھ کیا ہوا، اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت۔ یہ جب اسلام کا علم آگے بڑھا تو فقہ وجود میں آئی، فقہ وجود میں آئی، اس میں حنابلہ، مالکیہ، شوافع، احناف، یہ سکول آف تھاٹ بنے۔ امام ابو داؤد ظاہری کا بھی تھا، کچھ اور بھی تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن یہ اہل سنت کے 4 مذاہب، پھر اس میں اہل حدیث آئے، پھر آغاز میں چلے جائیں تو اہل تشیع کا ایک مکتب فکر وجود میں آیا۔ یہ اسلام کے باب میں جب تفصیلات میں لوگ آگے بڑھے تو علم الفقہ وجود میں آیا، علم الفقہ وجود میں آیا۔ جب ایمان کے باب میں تفصیلات ہوئیں، ایمان کے باب میں، تو وہاں پر علم الکلام اور علم العقائد وجود میں آئے۔ اب کوئی شخص علم الکلام کا اور علم العقائد کا انکار نہیں کر سکے گا۔ علم الکلام اور علم العقائد جب آگے بڑھا تو اس میں بھی پھر کئی طرح کی شکلیں بنی۔ اس میں آپ دیکھیں اہل سنت ماتریدی ہوئے، اشاعرہ ہوئے، اس میں معتزلہ ہوئے، اس میں جبریہ ہوئے، کرامیہ ہوئے، کئی قسم کی سوچ اور فکریں اس ایمان کے باب میں ایمان کو سمجھنے کے لیے بنتی رہیں، جن میں زیادہ مشہور آج ہمارے ہاں اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو، یعنی آپ یوں کہہ لیں، یا اگر 2 حصے کریں اہل سنت اور اہل تشیع، تو یہ 2 ایمان کے باب میں عقائد کو سمجھنے میں یہ گروہ بن گئے جو آگے وجود میں آئے، جن کو اللہ نے باقی رکھا، باقی رہ گئے، کئی ختم بھی ہو گئے درمیان میں۔ اب اسی طرح جو علم الاحسان تھا، احسان جب آگے بڑھا تو علم التصوف وجود میں آیا۔ جیسے کوئی شخص علم الفقہ کا انکار نہیں کر سکتا، جیسے کوئی شخص علم الکلام کا انکار نہیں کر سکتا، ایسے ہی علم التصوف کا انکار کرنا بھی یہ جہالت اور ناسمجھی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں علم الفقہ یہ بنیادی طور پر اسلام کو سمجھنے کے لیے ہے، علم الکلام ایمان کو سمجھنے کے لیے ہے، اور علم التصوف یہ احسان کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ انسان کی باڈی سے متعلق ہے۔ ایمان انسان کے عقائد جو انسان کے دل میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کلمہ پڑھا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جب تک یقین دل میں داخل نہ ہو جائے تب تک ایمان نہیں بنتا۔ اور پھر اس سے اگلا درجہ جو حالت احسان ہے، ثم اتقوا واحسنوا، حالت احسان کہ ساری زندگی اس طرح گزار دینا گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ کی یہ حضوری ناظرین کرام، یہ شیطان کے ساتھ مسلسل جنگ لڑے بغیر، اپنے نفس کو کمزور کیے بغیر، اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس پر غلبہ پائے بغیر، نفس جو اندر انسان کے باطن میں برائی کا مادہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس پر غلبہ پائے بغیر انسان کوئی بھی حالت احسان کو نہیں پا سکتا۔ اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو جب اکٹھا کیا، اس پر محدثین نے کام کیا، جب عرفاء نے کام کیا، جب کاملین نے کام کیا، تو علم التصوف وجود میں آیا۔ اب آپ پھر دوبارہ آ جائیں، اسلام میں جب کام ہوا تو آپ نے دیکھا اس میں علم الفقہ میں حنفی، احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ سکول آف تھاٹ ہوئے اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ مختلف مسالک بن گئے۔ اسلام پر عمل کرنے کے یہ طریقے ہیں، یہ خود اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، یہ مسالک انسانوں کے بنائے ہوئے وہ راستے ہیں جو اسلام پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے طریقے ہیں۔
اب اس کے بعد جب ایمان کے باب میں بھی وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ماتریدیہ ہوئے، اشاعرہ ہوئے، جبریہ ہوئے، کرامیہ ہوئے، معتزلہ ہوئے، مختلف لوگوں سوچ اور فکر کے مختلف پیمانے اور سکول آف تھاٹ بنے۔ ایسے ہی تصوف میں بھی پھر سکول آف تھاٹ بنے، جن میں قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، عالم عرب میں چلے جائیں تو شاذلیہ ہے، رفاعیہ ہے، ہمارے ہاں بھی بعض اویسیہ ہیں۔ تو یہ سلاسل جو بنے یہ ایسے ہی ہیں جیسے فقہ میں بھی بنے، علم الکلام میں بھی بنے تو علم التصوف میں بھی بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس کی بنیاد بنی۔ احسان یہ ہے کہ انسان عبادت اس طرح کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب علم التصوف یہ علم حاصل کرنا، اس علم کے لیے محنت کرنا، جیسے آپ کو علم الکلام کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے، جیسے آپ کو علم الفقہ کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے، ایسے ہی آپ کو علم التصوف سمجھنے کے لیے بھی اساتذہ کی ضرورت ہے۔ وہاں کے اساتذہ کے جو نام مشہور ہوئے، محدثین مشہور ہوئے، وہاں پر متکلمین مشہور ہوئے، وہاں پر مفسرین مشہور ہوئے، یعنی الگ الگ نام ہو گئے ہر سبجیکٹ کے جو ائمہ تھے ان کے نام۔ تو اس سبجیکٹ میں جو ائمہ ہوئے وہ مرشد ان کو کہنے لگے، کوئی ان کو پیر کہنے لگا، کوئی ان کو یعنی اساتذہ ہی ہیں یہ بھی جو تصوف کے اساتذہ ہیں، ان کے یہ نام مشہور ہو گئے۔ اب بیعت کرنا کیا ہے؟ بیعت یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف جگہوں پر سنت ہے۔ قرآن مجید نے بھی حکم دیا حضور علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کی بیعت کریں، ان باتوں پر فلاں فلاں چیزوں پر بیعت کرنا آقا کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے مختلف اوقات میں اپنے صحابہ کی، مسلمانوں کی بھی بیعت کی مختلف معاملات میں، جیسے آپ نے سورہ الفتح میں پڑھتے ہیں کہ ایک معاملہ پیش آ گیا، سیدنا عثمان غنی کی شہادت جو مکہ سے خبر آ گئی کہ ان کو شہید کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ سے۔ تو یہ حضور کی سنت ہے، کچھ اہم کاموں پر جو دین کے ہی کام ہوں۔ وہاں جہاد پر بیعت تھی، شرک نہ کرنے پر بیعت، چوری نہ کرنے پر بیعت، زنا نہ کرنے پر بیعت حضور علیہ السلام نے صحابہ سے لی۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ کے پانے میں محنت کی، مجاہدہ کیا۔ اب یہ میرا دوسرے کویسچن کا آنسر ہے۔ محنت اور مجاہدہ جنہوں نے کیا، جو اساتذہ ہوئے، وہ اپنے شاگردوں سے، جنہیں ہم مرید کہہ دیتے ہیں، لفظ بدل لیں تو بے شک بدل لیں، مگر وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ ان کے مرید ہیں، ان مریدوں سے پھر وعدہ لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہ تم نے فلاں 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 بیماریاں، برائیاں نہیں کرنی اور ان نیکیوں کی پابندی کرنی ہے۔ پھر جو مرشد ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، وہ انہیں آرام آرام سے ان سارے اسباق سے گزار کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطانی وسوسوں پر قابو پا لیا جائے اور دل میں انسان کے نفس کے حملوں سے، جو کہ بڑا انسان کا دشمن ہے، اس پر قابو پا لیا جائے۔ یہ اساتذہ مرشدین مرشد کہلاتے ہیں، پیر کہلاتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان میں ہوئے، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں سلاسل، یہ چھٹوں 6-7 سلاسل ہیں۔ ان طریقوں سے لوگ احسان کی منزل کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ جو اب پیری مریدی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں نے شروع میں کہہ دیا گاڑیاں اور بنگلے اور یہ ریئل اسٹیٹ والے جو لوگ بیٹھے، زمینیں جائیدادیں، یہ اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے حقیقت احسان کا جب انکار کرتے ہیں تو اس کا دکھ ہوتا ہے۔ میری یہ ساری گفتگو اسی باب میں تھی، اس کو اسی انداز میں لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احسان کا مرتبہ بیان کیا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی زندگی محنت اور کوشش کر کے اپنے آپ کو درجہ احسان تک پہنچائے۔ جب وہ اس درجے تک پہنچے گا پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی ہوگا، پھر اللہ کی عنایات بھی ہوں گی اس پر جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، پھر اس سے کرامات بھی ظاہر ہوں گی، اور پھر یہ اللہ رب العزت سے مانگے گا تو رب ذوالجلال عطا کرے گا۔ اگر یہ پناہ مانگے گا تو رب ذوالجلال اس کو ہر حال میں اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ اور جو ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، رب ذوالجلال ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی بدبخت نہیں رہنے دے گا، کیونکہ ہم جلیسن ہم الجلساء، دونوں الفاظ ہیں حدیث پاک میں، لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔